बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें खुश देखकर आपको खुशी होती है, जिन्हें हंसता देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जिनकी आंखों की चमक आपको अपनी आंखों की चमक महसूस होती है, जिनकी आवाज़ आपके कानों के लिए दुनिया की सबसे शानदार आवाज़ है। और कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ ज़िंदगी खूबसूरत है, कैसे हैं वो सारे लोग जिनका मिलना ज़िंदगी से मिलना है, कैसे हैं वो सारे लोग जिनका दूर जाना सांसों का दूर जाना है, और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके बहुत अपने हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं और जिनका आप बहुत ख्याल रखते हैं, जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि आप और आपके साथ जुड़े हुए ईमान और सेहत वाले जो रिश्ते हैं वो सारे बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूं फैसल रशीद और आप मुझे लाइव देख रहे हैं FM 97 हमारा खारियां के स्टूडियो से। और जनाब, हम हाज़िर हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई एपिसोड के साथ, और आपके साथ होगी कुछ गपशप, कुछ मोहब्बत भरी बातें, कुछ शरारतें, कुछ गैर संजीदा बातें, क्योंकि ये प्रोग्राम है म्यूज़िक ऑन व्हील्स। इसमें म्यूज़िक तो होता ही है, मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। और ये मीठी गुड़ बातें आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो इतना सियाना, इतना अक्लमंद नहीं हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत शानदार गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ अगला 1-1.5 घंटा। और जनाब, इसमें हम करेंगे कुछ संजीदा बातें ज़रा गैर संजीदगी के साथ, और कुछ गैर संजीदा बातें ज़रा संजीदगी के साथ। ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम बार बार मिलना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग तो वैसे ऐसे होते हैं जिनसे एक दफ़ा मिलकर ही हम राजी जाते हैं और कहते हैं दफ़ा करो, अब वो इसको नहीं मिलना। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम बार बार मिलना चाहते हैं और उनसे हम बार बार मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, और उनकी कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई आदत हमें अट्रैक्ट करती है, और हम उस आदत की वजह से उन्हें याद रखते हैं और उन्हें अपने अलका हबाब में लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी शख्सियत के अंदर हम देखते हैं जिनसे हम मुतासर होते हैं, जैसे किसी शख्स का किरदार, सीरत जिसे कहते हैं, किसी शख्स की तालीम, उसका अंदाज़े गुफ्तगू, बातचीत करने का अंदाज़, अल्फाज की अदायगी, उसकी शक्ल सूरत, हुस्न यकीनन एक बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी रियलिटी है। और हुस्न के लिए जो हुस्न है, हुस्न हर शख्स हुस्न परस्त होता है, और हर शख्स हुस्न से हुस्न की तरफ खिंचा चला जाता है। लिहाजा अगर कोई बहुत हसीन है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी रीज़न है किसी को याद रखने की। और इसके अलावा जनाब, हाँ, पैसा, दौलत और बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ा बैंक बैलेंस आज के दौर में वैसे अगर ईमानदारी से देखा जाए तो यही सिक्का राजुल वक्त है, यही सबसे बड़ी रियलिटी है, और यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इंसान को किसी भी तरफ। जी तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप इनमें से किस चीज़ से मुतासर होते हैं। यानी आप किसी बंदे से मिलते हैं तो आप उसके पैसे से मुतासर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसकी गुफ्तगू से। जब आप किसी टॉपिक पे उनसे बात करते हैं, अमूमी तौर पर हमारे माशरे में गुफ्तगू के 2 ही टॉपिक हैं, यहाँ हम मज़हब पे बात करते हैं, यहाँ फिर हम सियासत पे बात करते हैं। तो आप जब किसी से मिलते हैं तो आप उसके अंदाज़े गुफ्तगू से मुतासर होते हैं, आप उसकी तालीम से मुतासर होते हैं, पढ़े लिखे लोगों से आप मिलते हैं, या फिर आप उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को नंबर देते हैं और उससे मुतासर होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक। और आप मुझे बताएंगे कि जनाब आप इनमें से किससे मुतासर होते हैं। इसके अलावा जनाब, जैसा कि आपने स्टेटस में देखा कि कोई अच्छा सा शेर भी आप सुना सकते हैं, और शायरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और शायरी जो है वो कमाल है। यानी हमदुल्ला कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम फ्राम कोयटा। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो माय डियर ब्रदर। और जनाब, इसके अलावा जहाँ मैं बात कर रहा था कि शायरी अपने ख्यालात अगले तक पहुँचाने का, यानी अगर आप किसी की तालीम से मुतासर हूँ, दौलत से मुतासर हूँ, पैसे से मुतासर हूँ, या गुफ्तगू से मुतासर हूँ, जो सबसे शानदार तरीका है ना अपनी बात को कन्वे करने का, अपनी मोहब्बत को कन्वे करने का, और सदियों से चला आ रहा है और शायद अब तक ऐसा ही रहेगा। शायरी सबसे शानदार ज़रिया है। शेर, एक खूबसूरत शेर, वो बात जो आप शायद सालों नहीं कह सकते, एक खूबसूरत शेर एक लम्हे में कह देता है। आप अगर आपका शायरी का टेस्ट अच्छा है और आप शायरी सही पिक करते हैं, सही समझते हैं और उसे सही मौके की मुनासबत से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं, तो यकीन कीजिए कि आपकी पाँचों घी में है और सारे कढ़ाई में है। आप किसी भी महफिल में छा सकते हैं, आप कहीं भी अपना, किसी के दिल में भी अपना घर बना सकते हैं, किसी के दिल में भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा हर घर में अपने दिल बनाता फिरे, नहीं सॉरी, हर दिल में अपना घर बनाता फिरे, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि शायरी भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो अगर हम बात करें सबसे पहले जिन चीज़ों का मैंने पूछा है कि आप किन किन चीज़ों से मुतासर होते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, दौलत।
تو یہ ریالٹی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. یہ ریالٹی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کی پاور ہے، جس چیز کی بات مانی جاتی ہے، جس چیز کی عزت کی جاتی ہے، جس چیز کو سراہا جاتا ہے، جس چیز کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ ہے پیسہ. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں جسے کار دانے اس کے کملے بھی سیانے. حالانکہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں. تو اگر آپ کا بیک بیلنس اچھا ہے تو تعلیم، گفتگو اور کردار اور شکل و صورت میرا خیال ہے یہ بے معنی ہو جاتا ہے. یہ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی حقیقت ہے. مکمل حقیقت نہیں ہے لیکن سب سے بڑی ریالٹی یہی ہے کہ ہم پیسے کو سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں. اور جس طرح کا ہمارا مائنڈ ہو گیا ہے، جس طرح کا ہمارا مزاج ہو گیا ہے، ہم اب اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ پیسہ جو ہے سامنے والے نے کمایا کیسے ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، قبضہ گروپ ہے، فراڈ ہے، رشوت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے معاشرے میں اب حلال اور حرام کی جو بحث ہے، جو ڈسکشن ہے، یہ تقریباً آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے، آؤٹ آف مقصد ہو گئی ہے. اب اس پہ کوئی غور ہی نہیں کرتا. تو آج اگر ہم یعنی اگر ایمانداری سے ہم سب انالیسس کریں اپنا، تو سب سے بڑا مقصد جائز ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا ہے. اور ظاہر ہے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے ناجائز ہر دفعہ نہیں، کچھ لوگ جائز طریقے سے بھی بہت شاندار پیسے کما رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ کس طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، کیونکہ پیسے سے ہی سوسائٹی پیسے والے کو عزت دیتی ہے. ہاں لیکن یہ بھی آپ کی ریالٹی ہے کہ سوسائٹی بعض دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی پیسے والے کو اس کے منہ پہ عزت کرتی ہے، لیکن اس کی بیک پہ نہیں کرتی. اور بیک پہ کردار کی عزت کی جاتی ہے، تعلیم کی عزت کی جاتی ہے، گفتگو کے انداز کی عزت کی جا سکتی ہے. اس پہ بات ہو سکتی ہے اور یقیناً یہ ایک ماننے والی بات ہے. دوسری چیز جو میں نے لکھی ہے وہ ہے جی گفتگو، کہ کیا آپ گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ فن گفتگو لیڈرشپ کا سب سے اہم فن ہے. اگر آپ اپنی گفتگو کو دوسروں تک پہنچانے کا انداز رکھتے ہیں، اگر آپ اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، آپ لہجے کے جادوگر ہیں، تو یقین کیجئے کہ یو کین ون دی بیٹل ایون بیفور اسٹارٹڈ ہاف آف دی بیٹل آئی شوڈ سے، کہ آپ آدھی جنگ جیت جاتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی. اچھی گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ اچھا ہو، آپ کا لہجہ بہت اچھا ہو، آپ کے لہجے کی ٹون جو ہے آپ کو پتہ ہو کس لفظ کو کہاں اونچا نیچا کرنا ہے، کہاں تیز بولنا ہے، کیا آہستہ بولنا ہے، کس بات کو رپیٹ کرنا ہے، اور کہاں بات کو دہرانے سے بچنا ہے اور محفوظ رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور کتنی دیر بولنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنا بولنا ہے. آپ سامنے والے کے چہرے سے اگر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کی گفتگو کی وہ سحر میں ہے، وہ اس کی گرفت میں ہے، اور آپ یہاں وہ بور ہو رہے ہیں اور وہ آوازار ہیں آپ کی گفتگو سے، اگر آپ یہ چیز اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ گفتگو کے فن سے آشنا نہیں ہیں. اور گفتگو کے اندر ایک جو بڑی ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سینس آف ہیومر اچھا ہو، آپ چہروں پر مسکراہٹ لا سکتے ہوں. اگر ایک طویل اور تھکا دینے والی گفتگو کرتے ہیں، بے شک وہ ایک تعمیری گفتگو کیوں نہ ہو، تو لوگ اپنی توجہ کھو بیٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے اندر فن کا، مزاح کا تڑکا لگا سکتے ہیں، کہیں کہیں اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، تو لوگ آپ کی طویل گفتگو کو بھی پوری توجہ سے سنتے ہیں. اس کے بعد آگے جی تعلیم. تو یہ تو تعلیم ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جو بندہ مجھے لگا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ تو فرض ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی اگر آپ نہیں بول پاتے تب بھی آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تب بھی آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، گفتگو نہیں کر پاتے، تعلیم نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہر صورت ڈرنا ہے. عاقب قریشی صاحب، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اور یہ یقیناً ایک ایسی خوبی ہے، ہم عام دنیاوی خوبی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہے، جس کا کسی دوسری خوبی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. یعنی ایک شخص جو بالکل بول بھی نہیں پاتا، اچھا نہیں بول پاتا، یا اگر میں یہ کہوں اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، لیکن خوف خدا اس کے دل میں ہے اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف راغب رہتا ہے، تو وہ ایسے ہزار شخصوں سے بہتر ہے جن کے پاس پیسہ ہے، فن گفتگو ہے، تعلیمی ڈگریاں ہیں، یا پھر حسن کی دولت ہے. سو اس میں کوئی رائے نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کمنٹ، آپ نے وقت دیا. جی تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں تعلیم کی، کہ آپ کے پاس بہت سارے ڈگریز ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو نظر آئے آپ کے جسچرز میں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم یہ بات سنتے ہیں بہت دفعہ، کہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو بعض دفعہ کسی بندے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ویسے تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم تو اتنے پڑھے لکھے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہونے والا بندہ جو ہے نا، اس کو چوڑے نہیں پھر مارنے چاہیے. اس کے کردار سے، اس کے انداز سے، اس کی گفتگو سے، اس کے معاملات سے، اس کے عبادات سے، اس کے لین دین سے، اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے
ہر چیز سے تعلیم ظاہر ہونی چاہیے، ورنہ محض ڈگریوں کا انبار اکٹھا کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعلیم نام ہے مثبت رویوں کی، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی۔ اگر آپ ایٹیٹیوڈ آپ کا پازیٹیو نہیں ہے، اگر آپ کا رویہ مثبت نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں۔ تعلیم ڈیفینیٹلی یعنی اچھے کردار کی علامت ہے، اور پڑھے لکھے ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں گردن میں سڑیا آ جائے اور آپ آکڑے پھرتے ہوں کہ میں نے کچھ 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں، اور آپ ان لوگوں کو جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں عقارت محسوس کریں یا شرمندگی محسوس کریں، یا ان کے ساتھ ہم انگریزیاں بولتے پھریں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گفتگو تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے شخص کے معیار کے مطابق جا کے گفتگو کر سکیں۔ ایک ان پڑھ بندہ آپ کے ساتھ انگلش نہیں بول سکتا، مگر آپ ایک ان پڑھ بندے کے ساتھ پنجابی بول سکتے ہیں، سندھی، پشتو، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے وہ آپ بول سکتے ہیں۔ لہٰذا تعلیم کا مقصد خود کو دوسرے کے مطابق بنانا ہے، اور جو ضرورت ہے اس کے حساب سے کام کرنا ہے۔ عمران اسلم کہتے ہیں جی کہ سب سے بڑی خوبی اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سب سے بڑی خوبی اخلاص ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز زمینی حقائق عمران اسلم صاحب یہ ہے کہ سب سے بڑا پیسہ ہے، اور پیسے کو ہی سلام ہے۔ ایک بہت اخلاص والا بندہ، بہت خالص بندہ، لیکن اگر غریب ہے، کسی چھوٹے خاندان کا ہے، تو ہمارا معاشرہ اسے کتنی کی عزت دیتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بکس کتابوں کے لحاظ سے، پڑھے لکھے بندہ ہونے کے لحاظ سے، ایک مثالی گفتگو کرنے کے انداز سے آپ کی بات صحیح ہے کہ اخلاص سب سے بڑی خوبی ہے۔ وہ دنیاوی معاملات میں ہو یا اللہ کے ساتھ عبادت کا معاملہ ہو، اخلاص نہیں ہے تو یقیناً کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ سے متفق ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا جی، دوسرا جناب بات ہو رہی ہے کہ تعلیم کے بعد کس بات کی کرنی، تو کون رہ گئی ہے؟ گفتگو ہو گئی، دولت ہو گئی، شکل و صورت۔ ہاں، گورے رنگ کا ہے زمانہ، کبھی ہوگا نہ پرانا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن جو ہے وہ ازل تا ابد اس کا ایک اپنا ہی معیار ہے۔ وہ انشاءاللہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ کا ارادہ ہے، کس کا؟ چلے کا ارادہ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ملک صفی اوان کمال ہو گیا۔ میں نے آپ کی تصویر دیکھی، داڑھی شاڑھی آپ نے بڑی کر لی ہے۔ اللہ کرے جی آپ چلے میں جائیں اور آپ کا اندر بھی بدل جائے۔ ایکچولی چلے کا یا عبادت کا مطلب اپنے اندر کی تبدیلی ہے۔ ظاہری شکل کی تبدیلی بھی معنی رکھتی ہے، مگر بہت کم۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اصل اندر سے بھی تبدیلی آئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر سے بھی تبدیلی آئے گی۔ اچھا، اور میرے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا میرا نام لے کر، کیونکہ جب بندہ اللہ کے رستے میں ہوتا ہے تو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جناب آپ کے اس چلے کا ثواب آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو بھی دے، اور خاص کر آپ کے دادا ابو کو بھی دے۔ اچھا خیر، تو بات ہو رہی چیز کی حسن کی، تو دنیا میں پیار کی، اخلاص کی، دوستی کی ایک بڑی وجہ حسن بھی ہے۔ حسن ایک ایسے، رانا فہیم کہتے ہیں گفتگو، تو رانا فہیم آپ گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں، تو حیرت ہے کہ آپ خاموش بھی ہوں تو ہمیں اچھے لگتے ہیں رانا صاحب۔ آپ میجک ہیں، آپ ایک انسپائریشن ہے۔ دیٹس وائی آئی لو یو سر۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی گفتگو ایک فن ہے، اور جو لوگوں کو اپنی سحر میں لیتا ہے، اور لوگ گفتگو کی وجہ سے بھی انسانوں کو تادیر یاد رکھتے ہیں۔ لیکن حسن گونگا بھی ہو تو اس کی زبان سب کو سمجھ آتی ہے۔ حسن خاموش بھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ ہر طرف اسی کی سرگوشی ہے۔ حسن اداس بھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسکراہٹ اپنا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حسن ہی کمال ہے۔ تو یہ ہے جی سارے آج کے ٹاپک۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان میں سے آپ کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی بتایا ہے سب نے۔ تو اور اس کے علاوہ جناب آپ کو شعر ضرور سنائیے، کیونکہ شعر و شاعری جو ہے نا وہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، اور آپ اگر شعر سنا دیں گے نا تو کمال ہی ہو جائے گا۔ اور اس کے شازین راجپوت کہتی ہیں جی کہ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ؟ تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں شازین، آپ کیسے ہیں اور کہاں سے ہیں؟ اور جیسے میں نے کہا کہ پلیز کچھ شعر و شاعری ہو جائے، تاکہ عمران اسلم کہتے ہیں جناب ہم آپ کے حسن، آپ کی گفتگو کے دیوانے ہیں۔ عمران اسلم، یہ آپ نے مذاق کیا ہے، طنز کیا ہے، یا آپ نے سچی مچی گل کی ہے؟ یہ آپ مجھے کان میں دس دیں
میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا آخنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور عدیل احمد کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، بہت دن بعد دیکھا ہے میں نے FM 97 قاریہ کو، آپ نے دیکھ لیا، ہمارے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے سر. اور رانا فہیم کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی والدہ کو حفظ و امان میں رکھے، انہیں شفائے کاملہ دے اور ان کا سایہ تا دیر آپ کے سروں پر قائم رکھے. اور یقیناً ماں جیسی جو ہستی ہے، ماں جیسا جو پیار ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہاں ماں سے یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے نا کہ میں انسان کو اس کی 70 ماؤں سے زیادہ یعنی محبت کرتا ہوں، تو ایک دفعہ ہمارے مفتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ 70 ماؤں سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یعنی میری فیصل کی ماں جو مجھ سے محبت کرتی ہے، جو رانا فہیم صاحب کی والدہ ان سے محبت کرتی ہیں، عمران اسلم صاحبہ کی والدہ ان سے محبت کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں ان سب ماؤں کی محبت ملا کے سب، اور اس میں یعنی جانوروں کی، جانداروں کی مائیں، چڑیوں کی، شیرنی کی، ہر چیز کی ماں جو محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، ان سب ماؤں کی محبت کو یکجا کر کے اس سے 70 گنا اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرتا ہے. تو اپنی اسی عظیم محبت کا صدقہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی والدہ کو صحت یاب کرے. میری طرف سے بھی ان کی عیادت کیجیے گا. اور مدر محبوب جی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چراغوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، آواز ساکت نہیں سہمی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے. موجودہ صورتحال میں آپ کا شعر بہت شاندار ہے، ہم اسے کہیں بھی کسی بھی جگہ فٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عمران اسلم کہتے ہیں کہ قسم سے انہیں سچی محبت ہے. تو تھینک یو ویری مچ بوس، لو یو ٹو. اور شاہزین کہتے ہیں جی کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں برو، میں تو پہلے کھاریاں سے تھی، ابھی ڈنگا سے ہوں. ہیں کہیں آپ کا بیاہ ہو گیا ہے؟ چلے مبارک ہو، اور اگر آپ کی ٹرانسفر ہو گئی تب بھی مبارک ہو. اور عدیل احمد کہتے ہیں کہ میں ملائیشیا میں ہوں اس وقت، اس لیے تو آپ ملائیشیا میں ہیں تو کیا بتائیں گے، آپ کے کچھ آپ کو شعر نہیں آتا، یا آپ سے جو میں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ دولت سے متاثر ہوتے ہیں، سامنے والے کی گفتگو سے، تعلیم سے، یا شکل و صورت سے؟ اور بس ایک دفعہ بنا روئے بحث کرنا آ جائے، بس ایک دفعہ بنا روئے بحث کرنا آ جائے، ایک ایک کو دیکھ لوں گی میں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کچھ لوگ روتے بعد میں کرتے ہیں، ان کا گلا اور آنکھیں پہلے پار آتی ہیں، تو ایسے رونے لوگوں کے ساتھ کوئی گل ہی نہیں کرتا، کہ رہن دو یار انہوں نے کو سوائے رونے تھی دوجا کوئی کام نہیں ہے. سو بی اسٹرانگ میڈم، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ گال گال پہ اٹھے ایویں ہی رو پڑے. ٹھیک ہے. اور یہ تو بندہ کھچ بن جاتا ہے، مذاق بن جاتا ہے، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے چیزیں کرنے کی. اور تھینک یو کی کوئی بات نہیں ہے، آئی ایم ہیئر کہ جی آپ لوگوں کی بات کر سکوں. اور میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں کھٹی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں گڑ سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہیں، تو میں ہمیشہ ساتھ کہتا ہوں کہ گڑ سے جو میٹھی باتیں ہیں وہ میرے سننے والے کرتے ہیں، گڑ سے جو میٹھی باتیں ہیں وہ آپ لوگ کرتے ہیں. میں صرف ان باتوں کو پڑھ دیتا ہوں جو آپ اسکرین پہ لکھتے ہیں، جو کمنٹس کی صورت میں آپ مجھے کرتے ہیں، SMS کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، اور آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی چاہتے ہیں کہ آپ وقت دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. اس کے علاوہ جناب یہ شعر آئے ہیں کچھ، یہ نواز مغل صاحب نے ہے، انہوں نے شعر بھیجا ہے کہ، اور دوسرا محمد الطاف کہتے ہیں کہ سامنے والے کے اخلاق سے وہ متاثر ہوتے ہیں. تھینک یو جی. اخلاق یقین بہت اچھی چیز ہے، اور یہ بہت وسیع اس کی ڈیفینیشن ہے. اور جناب شازین راجپوت کا پھر میسج آیا ہے کہ میں اونچیاں دیواراں رکھیاں، اپنی چائے دے 4 چفیرے، نالے سام کے رکھدا ہاں، کوئی کیک نہ کھا لے میرے. یہ آپ کے لیے ہے برو، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں دوسروں کی چائے پی جاتا ہوں اور میں ان کا کیک چک کے کھا جاتا ہوں، نس جاتا ہوں. آپ نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے، کیا میں شکل سے چور لگتا ہوں؟ تھوڑا تھوڑا ہے نا. چلیں، تھینک یو ویری مچ فار یور کیا میں کہوں، خاطرداری، عزت افزائی، اور فلاں فلاں فلاں. اور جناب یہ شعر ہے، نواز مغل صاحب میرے دوست ہیں بدو چک سے، انہوں نے بھیجا ہے کہ کبھی تم کو بھی احساس محبت ہو تو آ جانا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کی ضرورت ہو تو آ جانا. کمال ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے لیے کون آتا ہے نواز بھائی؟ ہیں کباڑ کون اکٹھا کرتا ہے؟
चले खैर, आपने शेर कहा है तो मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला। आगे के ज़माना प्यार का दुश्मन तुम्हें आने नहीं देगा, अगर कोई कभी आने की सूरत हो तो आ जाना। यानी लुक लुक के छुप छुप के कोई तकदा ना वे, अगू पिछू तक के सारे सो रहे अवन, गलियां च कुत्ते ना आवन, बिजली गई है वे तो छप छुपा के आ जाना। कमाल है, चंगी तरगीब दे रहे हो, वैसे चंगी तलीम फरमा रहे हो। आगे जी कि हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जलता है, तुम्हारी भी कभी ऐसी हो हालत तो आ जाना। अब दो जलते हुए दिल आपस में मिलेंगे तो कौन सा लल्लर ला लेंगे, कौन सा गुलो गुलजार कर लेंगे। यार बंदे को वैसे इतना सड़े सड़े शेर नहीं सटने चाहिए थे। खैर अगला शेर भी आपको मैं पढ़ देता हूँ कि तुम अपने दिन के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, ना जी चाहे तो मत आना, तबीयत हो तो आ जाना। यानी मतलब है जो दे उसका भी भला, जो दे ना दे उसका भी भला, जो आए उसका भी भला, जो ना आए उसका भी भला। क्या फ़कीराना शेर है, क्या फ़कीराना हसरतें हैं आपकी नवाज़ भाई। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएं। ठीक है जी। आगे जनाब शेर हैं कुछ और, ये किसने भेजा है, ये एक तो लंबी लंबी गज़लें भेज देते हैं सर, ये पढ़ना बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। ये जनाब शुएब मुगल साहब हैं इंग्लैंड से, उन्होंने शेर भेजे हैं कि जिसको मैं पसंद हूँ वो मेरी वहशत रख ले, कुछ दिन मैं भी जी लूँ। जिसको मेरी आंखें पसंद हैं वो मेरे ख्वाब रख ले, मैं भी जी भर के सो लूँ। जिसको मेरी हंसी पसंद है वो मेरे आंसू रख ले, जो हंसी के कर्ज तले दबे हैं। जिसको मेरी बातें पसंद हैं वो मेरा शऊर रख ले, जो ज़माने में बेहयाई का सबब है। जिनको मेरी चाल पसंद है वो मेरी आवारगियाँ रख ले, जो मुझको रास्ते भटकाती हैं। जिनको मेरे हाथ पसंद हैं वो मेरे सारे हुनर रख ले, जो मुझे आम मर्द बनने नहीं देते। आम मर्द से क्या मुराद है वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? बहरहाल आपकी लंबी चौड़ी शायरी है, अब इसको सारी को मैं पढ़ूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। बहरहाल लिखा है कि जिसको आखिरी शेर आपका वैसे अच्छा है, आखिरी शेर कहते हैं या इसको बंद कहते हैं कि जिसको मुझसे मोहब्बत है वो सारी नफ़रतें रख ले, जो मुझे अपनों से मिलती रहती हैं। हाय हाय, ये वैसे आपने दिल दुखा दिया, दिल क्या कहते हैं, आपने सैड कर दिया स्टूडियो का माहौल जो मैंने बड़ी मुश्किल से लाइट किया था और फ़नी किया था। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि आप ज़माने भर की मोहब्बतें इकट्ठी कर लेती हैं, लेकिन किसी एक अपने की नफ़रत उन सब पे हावी होती है। जब वो पलड़े को यूँ हम तोलते हैं तो होता है, चलता है, ज़माना है, दस्तूर है, और यहाँ इसी तरह जीना पड़ेगा, इन्हीं रवैयों के साथ जीना पड़ेगा। मगर मिजाज हंसमुख होना चाहिए, किसी को लगना नहीं चाहिए कि आप दुखी हैं, क्योंकि जो लोग आपको दुखी देखना चाहते हैं ना, उनका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप हंस के मिलें, मुस्कुरा के मिलें, खिलखिलाते रहें। वैसे भी सर जी ज़िंदगी जो है ना वो कहीं ना कहीं तो धोबी पलड़ा मारती है ना, तो फिर उसको सह लेना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि रोने पिटने से कौन सा मसले हल हो जाते हैं। तो जब हल ही नहीं होते तो फिर टेक इट ईजी। ठीक है, बहरहाल आपकी शायरी का जो इंतहाब है या अगर आपने खुद लिखी है तो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। ठीक है जी। और एक शेर है जी कि उसे कहो कि पुराने कर्म दोबारा करे, अगर मैं बात ना समझूं तो वो इशारा करे। उसे कहो कि वो दिन से मैं नहीं हंसी, उसे कहो वो मेरी हंसी का इस्तगारा करे। हाय हाय यार, वैसे ये सड़े सड़े शेर जो हैं ये लोग क्यों बेचते हैं, और आपने अपनी छोटी सी उम्र में क्यों इतने रोग ला लिए हैं? आपको क्या दुख है यार? अगर मोहब्बत तोड़ नहीं चढ़ी या अगले ने आपको कहा नहीं पाया तो कोई गल नहीं, कहीं और ट्राई कर लें, कोई सब्र ही कर लें। एम हर वक्त फूड़ी पाई रखते हैं आप, हर वक्त शौक ना रखा करें, हैं जी। चलें खैर, शौक अपना अपना जी, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है। और मज़हर में क्या आपका नाम क्या है? उर्दू में ज़रा लिख के भेजा ना, मज़हर महविश, कि किसी की ज़ाहिरी शख्सियत मुतासर नहीं करती, हम मुतासर होते हैं तो उस बात से कि कोई इंसान कितना खौफ खुदा और दर्द दिल रखने वाला इंसान है। अगर कोई इंसान खौफ खुदा रखता है, दर्द दिल रखने वाला एहसास तबीयत का मालिक है, तो वो कभी भी अपने ज़मीर से नज़र नहीं चुरा सकता।
یس آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آج کل ہم نے ضمیر کو ماسک چڑھایا ہوا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہم نے نا بلیک گلاسز والے، بلیک شیشوں والے کی والی نا اینکیں لگا دی ہوئی ہیں۔ آج کل ضمیر کو کون سنتا دیکھتا ہے سر، میڈم یہ سر جو بھی ہیں۔ اور لکھا ہے جی کہ اپنی چیخوں کا احترام کرو، کہہ کے دیر پا نہیں ہوتے، پاؤں پڑتے ہوئے کو سمجھاؤ، لوگ مشکل کشا نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ہے، اور مشکلیں بڑھتی ہیں جب آپ اپنے جیسے انسانوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جب آپ اپنے جیسے لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو مشکلیں صرف خدا حل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی کی مشکل حل کرنے کے لیے خیر کا وسیلہ بنائے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے جوڑ کا وسیلہ بنائے، شر کو دور کرنے کے لیے خیر کا وسیلہ بنائے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو چن لیا کہ آپ کی وجہ سے کہیں خیر پھیلے، کہیں صلح کا پھول کھل جائے، کہیں محبتیں مسکرا اٹھیں، کہیں فطرت کھلکھلا اٹھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے آپ پہ۔ فیصل شہزاد ہے میرے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ تو فیصل وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اور کیسے ہیں آپ کے وہ بگ باس دی ون اینڈ اونلی، آپ سمجھ ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں میرا سلام دیجیے گا اور انہیں کہیے گا کہ آئی لو ہم، آئی مس ہم، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ وقت دے رہے ہیں اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آگے جناب کچھ شعر ہیں کہ پروین شاکر کا شعر بھیجا ہے ندا مشتاق نے لالا موسیٰ سے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود، اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود، میرے صاحب سے کہو اب مجھے آزاد کرے۔ ویسے نا میرا یہ خیال ہے کہ کسی کی اتنی گریپ میں جانے ہی نہیں چاہیے کہ پھر ترلے ڈالنے پڑ جائیں، منتیں کرنی پڑ جائے، پیری پینا پڑ جائے کہ آپ مجھے آزاد کرو۔ کسی کی محبت میں بھی اس اعلیٰ درجے کا گرفتار نہیں ہونا چاہیے، اعتدال لازم ہے، چاہے وہ نفرت ہو یا محبت ہو، اور محبت میں یہ زیادہ لازم ہے، ورنہ نفرت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کم از کم کسی کے رحم و کرم پہ نہیں ہوتے، آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اعتدال سے آگے نکل جاتی ہے، تو کم از کم آپ دوسرے سے التجا نہیں کرتے کہ یار مجھے ملے یا یہ کرے یا وہ کرے۔ محبت میں تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں، پاؤں پڑنے والی حالت ہو جاتی ہے، بندہ مرنے آڑا ہو جاتا ہے۔ سو محبت میں اعتدال بڑا ضروری ہے۔ اور جناب اور یہ کسی نے میسج بھیجا ہے، نام نہیں لکھا لیکن میسج ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میٹرک میں جتنے مارکس آتے ہیں اس حساب سے 99% سائنسدان پاکستانی ہونی چاہیے، مگر ایکچولی رٹا ازم ہے سر، کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے بچوں کے، صرف نمبروں کی دوڑ ہے، اور یہ سارے بچے جو میٹرک میں کمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے بچے جو میٹرک میں 1000 950 900 سے اوپر نمبر لے رہے ہیں، یہ ان میں سے 95-96% ایف اے ایف ایس سی میں جا کے ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں تحقیق نہیں سکھاتے، ریسرچ نہیں سکھاتے، کریٹیوٹی نہیں سکھاتے، اور خود سے چیزوں کو کھوجنا نہیں سکھاتے۔ ہم انہیں پکی پکائی کھیریں دیتے ہیں، انہیں وہ رٹ کے نوٹس کو پھر وہ پاس ہو جاتے ہیں، اچھے نمبر لے جاتے ہیں۔ لیبارٹریز کا تو رواج ہی نہیں ہے، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ گورنمنٹ سیکٹر میں، تو پھر اللہ خیر سب، ٹھیک ہے جی۔ سو سائنسدان کیا بننا ہے، انہوں نے کوئی حال ہی نہیں ہے، ڈنکیاں لگانی ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور جناب فیس بک پہ میرے ساتھ کون ہے جی اس وقت؟ فیس بک پہ ہیں جی پریم چند، یہ کہتے ہیں رام رام پریم چند، آپ کہاں سے ہیں؟ اور علی مرتضیٰ ہنج ہیں میرے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی، آپ کیسے ہیں؟ اور جو ٹاپک ہے آج کا اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان، یا آپ کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ سامنے والے کی دولت سے، پائی پیسے سے، سمجھتے ہیں بینک بیلنس سے، چیک بک، یا پھر کیا ہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، کیا آپ چیک سے متاثر ہوتے ہیں، چیک بک سے متاثر ہوتے ہیں، یا کسی اور چیز؟ اور لکھا جی السلام علیکم، آپ ہر دفعہ ہمارے نام کی پروننسیشن غلط کرتے ہیں، ہماری آئی ڈی نیم یار یہ مجھے پھر نہیں پڑھا جا رہا، ماہز یار میں بس، ماہز یار میں بش، ایم آئی رائٹ نو؟
اور ہمسار نہیں میڈم ہے. تو ود ڈیو رسپیکٹ میڈم محض یار مہوش. ویسے یہ کیا آئی ڈی ہے؟ آپ کا اصل نام ہے، اور اگر یہ آئی ڈی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور حفصہ عباس کہتی ہیں کہ وہ گفتگو اور تعلیم سے متاثر ہوتی ہیں. خود کو ہر بزم مسرت میں سمو کر دیکھا، روح کا دکھ نہ گیا، قلب کی وحشت نہ گئی. اب یہاں ویسے عمومی طور پر اگر آپ لڑکی نہیں ہوتی تو اگر کوئی لڑکا اس طرح کا شعر بھیجے نا مجھے تو میں اس کو کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا چند صبر کار انجی ہوتا ہے جب آپ پٹھے. کنری شہر کا نام ہے سر جی، اور یہ کہاں ہے؟ چلیں خیر. تو پریم آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات کریں. اس کے علاوہ کچھ شعر اور آئے ہیں. کمال ہے یار جب میں ساتھ یہ کہہ دیتا ہوں کہ شعر بھیجیں تو جو اصل ٹاپک ہوتا ہے نا اس پہ گفتگو لوگ بہت کم کرتے ہیں. سو اس پہ بھی آئیے کہ آپ. اور کسی نے نہیں لکھا کہ وہ دولت سے متاثر ہوتا ہے، سب نے تعلیم گفتگو ہی لکھا، اور حسن کا بھی کسی نے نہیں لکھا. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہم حسن اور دولت سے ہی ہوتے ہیں. تعلیم اور گفتگو کا نمبر ذرا ٹھہر گیا آتا ہے یہ بھی ٹاپ 5 میں. لیکن ابھی ایک میں لکھنا ویسے بھول گیا، مجھے یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کردار، کہ آپ کسی کے کردار سے بھی متاثر ہوتے نہیں. پھر سب نے کہنا تھا جی ہم تو سیرت سے متاثر ہوتے ہیں. سر شکل میں کیا رکھا ہے، پیسے کا کیا ہے سر جی، اور اس تعلیم کا کیا فائدہ سر کردار نہ ہو، اور اس گفتگو کا کیا فائدہ سر جب آپ کی سیرت نہ ہو. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آہو کردار کو سراہنے کی حد تک، بات کرنے کی حد تک، بزم کو سجانے کی حد تک، گفتگو میں کیا کہتے ہیں رچاؤ لانے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ کردار ہی اصل چیز ہے، سب سے بڑی دولت ہے. مگر وچوں گل جو ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لہٰذا یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے ہے جی، آگے شعر آ رہے ہیں جی. کچھ ویسے یہ فضول سے شعر جو سڑے شعر ہوتے ہیں جس میں آپ محبوب کے پاؤں ہی پڑ جاتے ہیں اور آپ محبوبہ کے تھلے ہی لگ جاتے ہیں اور غلام بن جاتے ہیں اور اس کے نوکر ہی بن جاتے ہیں اور اللہ واسطے پانا شروع کرتے ہیں. خدا کے لیے اس طرح کی شعر نہ بھیجا کریں. کوئی تو اپنی مردانی کی ذرا برم رکھیں، کوئی روب شوب رکھیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے جیسے آپ نے شروع کر لیا ہے جی. ایسے نہ کیا کریں. میں دیکھ رہا ہوں یہ صرف السلام علیکم وعلیکم السلام والے جو شیئر ہیں میسیج ہیں، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، ایس ایم ایس کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ جناب ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں جی سینتھل سے. وہ کہتے ہیں کہ احساس محبت کا میری ذات پہ احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو. تم ایسا کرو ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا بھی ہے لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پہ رکھ دو. ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں، جادو سا کوئی میرے خیالات پہ رکھ دو. یعنی اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی دنیا داری نہیں ہے، کوئی لوگوں کی خوشی غمی نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں ہے، کوئی فرینڈز نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے. ہر وقت میں تمہارے خیالوں میں رہوں. آپ اتنے کیا کہتے ہیں غیر حقیقت پسند کیسے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ لیکن شاید محبت ہوتی ہے، یہ ایسی ہے. مجھے جب کبھی ہوئی تو پھر مجھے پتہ چلے گا. فی الحال مجھے ان پٹھیوں حرکتوں کا نہیں پتا. اچھا جی تو آگے جناب اور ماضی کہتی ہیں جی کہ ماض یار کے ساتھ ہی ہمارا ریئل نیم نتاشا ہاں مینشن ہے. کہاں مینشن ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. چلیں ویسے اس آئی ڈی کا یہ جو آئی ڈی ہے اتنی اوکھی سی، اگر بنانی تھی تو بندہ کوئی سوکھی سی آسان سی آئی ڈی بنا لیتا ہے، جیسے وہ پاپا کی پریاں اور روز اور ڈال اور اے بی سی کوئی بھی مطلب اتنا وقت آپ نے مجھے بھی ڈالا ہوا ہے. اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کیسا آر جی ہے، سیدھا سا نام بھی سے نہیں پڑھا جا رہا. خام میری ریپوٹیشن کا بھی سوال ہے. چلیں خیر، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. اور اگر آپ کا یہ اصل نام ہے ہوتا تو آپ کی ٹیچرز کو اور آپ کی فرینڈس کو اور اسپیشلی آپ کے دادا دادی اور نانا نانی کو کتنا اوکھا ہونا پڑ رہا تھا. تو بندے کو یہ ساری چیزیں سوچ کے نک نیم بھی رکھنا چاہیے، یا یہ جو آئی ڈی ہے بنانی چاہیے. ٹھیک ہے چلے ہے کوئی اور اچھا سا شعر بھیجیں. اور اس کے علاوہ جناب کیا بات ہو رہی تھی؟ شعر و شاعری کی بات ہو رہی تھی. تو شعر و شاعری سمجھنا بڑی اچھی بات ہے، شعر و شاعری پڑھنی چاہیے. شاعری آپ کو فطرت سے آشنا کرتی ہے، شاعری آپ کو فطرت کے تقاضوں سے آشنا کرتی ہے. خضر یاد ہیں جی میرے ساتھ.
बिग मैन एक जाना पहचाना नाम, और गुलियाना में ब्रांड्स आउटलेट इनका एक बहुत बड़ा गारमेंट्स का यानी हैं क्या कहूँ मॉल है। वो मुझे आई लव यू कह रहे हैं, तो आई लव यू टू। और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो अगर हाई टेस्ट रखते हैं पहनने में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो एक दफ़ा गुलियाना में लाला मुसा रोड पर अल फजल जो प्लाज़ा है उसमें दी ब्रांड्स आउटलेट पे ज़रूर जाएं जी। तो बात हो रही थी कि मोहब्बतें बांटनी चाहिए। आई लव यू वैसे कहते रहना चाहिए, लेकिन इसको सर पे नहीं चढ़ा लेना चाहिए। इसी तरह पता है बाज़ लोगों की ना चीज़ें सर पे चढ़ जाती हैं। कुछ लोग पढ़ लिख जाए ना तो फिर वो मजाक नहीं करते, ठीक है। हर वक्त सूटेड बूटेड और साफ़ सुथरे और बिल्कुल ना कैलकुलेटर से रहते हैं। तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ यार ये तलीम को हज़म भी करो। इसी तरह लोग जब इबादत गुजार होते हैं, कुछ लोग ना इबादत करते हैं, वो मजाक नहीं करते, बिल्कुल सीरियस से रहते हैं और हर वक्त लोगों को खौफ खुदा डराते रहते हैं और आखिरत की बातें करते रहते हैं और बस। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार इबादत को भी हज़म करना सीखो। अब ये क्या बात हुई कि आप थोड़ा सा पढ़ जाएं या दो चार आप नवाफिल दूसरों से ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप आम लोगों की तरह हंसे ही ना, कह के ही ना लगाएं, हाथ पे हाथ ही ना मारें, शरारत ही ना करें, एंजॉय ना करें। तो तालीम और इबादत ये तो नहीं सिखाती ना। सो कोई नहीं, चलता है, होता है, दुनिया है। इसी तरह निज़ाम कायनात चल रहा है और चलता रहेगा। आपकी संजीदगी उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगी, लेकिन अगर आप हंसा सकते हैं, आप मुस्करा सकते हैं, लोगों के चेहरों पर रोशनी ला सकते हैं, तो इससे बहरहाल उस बंदे को ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी खामखा संजीदा होने से ज़माना बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो ये खामखा जो आपने अपने ऊपर सियाणप तारी की हुई है, अक्ल तारी की हुई है, विजडम तारी किया हुआ है और एक रोब दाब सा बनाया हुआ है कि पता नहीं मैं कौन सी तोप चीज़ हूँ, तो यकीन कीजिए कि मुआशरे को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों और रिश्तों के साथ मोहब्बत करते हैं, उनके साथ धीमे, आसान और लाइट मूड में गुफ्तगू करते हैं, अगर वो आपके बारे में समझते हैं कि आपके साथ कोई भी बात की जा सकती है और आप कोई भी बात मुस्कुरा के सुन सकते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान हैं। बजाय इसके कि आपके साथ बात करने के लिए पहले अल्फाज और हौसला इकट्ठा करना पड़े, तो ऐसी शख्सियत का दुरफिटे मुँह है ना जी। तो और है जी कि अगर हमें छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी। अब हम उन्हें खुशी भी ना दें तो मोहब्बत कैसी। आए हाय नहीं, वैसे अगर वो खुश है तो आप खुश होकर भी ला लें चाह, ठीक है। आगे जनाब साजिद हुसैन है, वो कहते हैं कि इखलाक हर क्वालिटी पे भारी है, सबसे ज़्यादा अंदाज़े गुफ्तगू मुतासर करता है मुझे। इखलाक नहीं तो आपकी हर क्वालिटी बेकार है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इखलाक नहीं तो हर क्वालिटी बेकार है। इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन आउटर ब्यूटी। कहने की हद तक, लिखने की हद तक साजिद भाई ये बात ठीक है, लेकिन मार्केट में रेट ज़्यादा हाई हैं इस वक्त आउटर ब्यूटी के, मगर इसमें कोई शक नहीं है। बात आपने जो की है वो रियलिटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन मार्केट में इस वक्त सच्चाई बिक नहीं रही, सच्चाई की कोई औकात नहीं है, सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं। सो आई लव यू बैरन। और आपने लिखा है कि चुपचाप जो चलता हूँ तो ग्राहक नहीं आते, आवाज़ लगाता हूँ तो कीमत नहीं मिलती। हाय हाय, कमाल कर दिया आपने, आज की महफिल लूट ली है आपने, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच कि आप आए और इतना खूबसूरत कमेंट किया आपने और प्रोग्राम को आपने 2 4 6 8 10 चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच जी 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 जी। और आगे 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 भी कुछ हैं चीज़ें पढ़ने वाली। कि ये उम्र भर की मुसाफत, ये उम्र भर की मुसाफत है, दिल बड़ा रखना कि लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे रास्ते में। ये इकरा हैं जी हमारे साथ खारियाँ से, उनका शेर कि ये उम्र भर की मुसाफत है, दिल बड़ा रखना कि लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे रास्ते में। और प्रोग्राम की उन्होंने तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि भाई आप बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू। किसी एक ने मेरी भी तारीफ़ की और इसमें कोई शक नहीं कि दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक तवील सफ़र है और यहाँ छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा करने से
ज़िंदगी का तवील सफ़र छोटी छोटी रंजिशों के नज़र हो जाता है। ठीक है जी। और अली मुर्तज़ा हैं हमारे साथ अगेन। वो कहते हैं कि शब इंतज़ार की कश्मकश ना पूछ कैसे सहर हुई। शब इंतज़ार की कश्मकश ना पूछ कैसे सहर हुई। कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया, हाय हाय। कभी फूके मारी, कभी उठ लिया, कभी नहा लिया, कभी सो गया। शब इंतज़ार की कश्मकश। किसका इंतज़ार है वैसे आपको? कौन है जिसके लिए आपने कभी एक चिराग जला दिया, कभी दूसरा चिराग बुझा दिया? बहरहाल जो भी है, अगर बिजली थी तो सो जाना चाहिए। सहर अपने वक्त पे ही होती है। और यार ये नाम पढ़ना आपको मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ मैं वैसे पढ़ लेता हूँ कि जी भाई हम परी तो हैं अपने पापा की, पर एम क्या पढ़ी है कि सारी दुनिया को बताते पड़े। खैर हमारी रियल आईडी भी थी नताशा हाँ के नाम से, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हो गए थे, सो मजबूरी में ये बनाई, लेकिन सिर्फ नेम चेंज किया है टेम्परेरी, और साथ ही असल नेम नताशा भी लिख दिया। क्या बात है। वैसे दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज़ होती है ना जब कोई आपका नाम लेके आपको पुकारता है। हर किसी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा साज, सबसे बड़ा म्यूज़िक, सबसे बड़ा रिदम उसका नाम होता है। तो दुनिया में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और पुरअसर आवाज़ वो होती है जब कोई आपका नाम लेके आपको पुकारता है, बशर्ते कि वो आवाज़ सासू माँ की ना हो, है ना। और अजीज़ुर रहमान मुजाहिद हैं हमारे साथ, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो मुतासर हैं अपने भाई शहजाद असगर मलिक की गुफ्तगू से, तालीम से, दौलत से और शक्ल से, क्योंकि दैट मैन इज़ अ कंप्लीट पैकेज। वो एक मुकम्मल पैकेज है। सो अजीज़ साहब मुबारक हो कि आपको वो हासिल है। कहीं मिले तो मेरा भी सलाम अर्ज़ कीजिएगा उसे। ठीक है जी। तो इसके अलावा जनाब क्या बात हो रही थी? हाँ, आवाज़ की, कि नाम की, कि हम सबको अपना नाम बहुत फेवरेट होता है। इंसानी नफ्सियात है ये कि उसे अपना नाम और अपने नाम जैसा नाम भी अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं अगर इस्लामाबाद जाऊँ तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, अगर दोस्त साथ हूँ तो चलो आओ यार उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं जो मैंने बनवाई है अपने नाम से, यानी फैसल मस्जिद में। ये रियलिटीज़ हैं कि हमें नाम अच्छा लगता है। सो नताशा आपका नाम बेशक ओखा है जो आपने आईडी बनाई है, लेकिन इसके बावजूद डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जनाब दोबारा शेर व शायरी की तरफ चलते हैं, और ये जनाब देवना मंडी से हैं हमारे साथ। नाम इन्होंने कहाँ लिखा है? देवना मंडी, फ्राम देवना मंडी लिखा है, नाम नहीं लिखा सर जी, नाम भी लिखा करें। अजीज़ुर रहमान मुजाहिद क्या कह रहे हैं? उनका मैसेज पहले पढ़ना ज़रूरी है, बड़े डाडे हैं। ठीक है। आपकी पुरखलूस मुस्बत तालीमी सरगर्मियाँ, तामीरी सरगर्मियाँ, ओ थैंक यू सर माई प्लेयर। और राशिद या रशीद बलोच वो कहते हैं कि मेरे घर के 5 अफराद, मेरी अम्मी, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, छोटी बहन ट्रेन हादसा में शहीद हो गए हैं। ये बेगैरत मीडिया खामोश। और उन्होंने कुछ मीडियाज़ के नाम लिखे हैं कि इन तमाम की कोई वीडियो नहीं देखी हमने। यकीनन हम सब आपके दुख में शरीक हैं, और अगर मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो यकीनन ये इंतहाई गैर अखलाकी और गैर पेशा वराना हरकत है। और राशिद बलोच, वैसे मेरा नाम फैसल रशीद है और मैं रशीद के यही स्पेलिंग लिखता हूँ, RSHID। अब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि आपका नाम राशिद है या रशीद है, लेकिन हम बहरहाल बतौर पाकिस्तानी यहाँ और बतौर खारियाँ, तहसील खारियाँ, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, पंजाब से मैं और मेरे देखने वाले, हमारी FM 97 की पूरी टीम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। और यकीन कीजिए कि बिल्कुल जैसे आपकी फैमिली है वो हमारे लिए उतनी ही मोतबर, उतनी ही कीमती है जैसे हमारी खुद की फैमिली। और जो आपने खोया है हम उसका एहसास रखते हैं, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और बाकी मीडिया पे यकीनन हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पे मीडिया आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है, सनसनी फैलाता है। लेकिन मीडिया किसी खबर को कवरेज दे ना दे, उसको हाईलाइट करे ना करे, पाकिस्तान का हर फर्द उस ट्रेन हादसे में मुतासर होने वाले, शहीद होने वाले हर फर्द के साथ, और उसकी हर पीछे उसकी फैमिली के साथ, पूरे इखलास के साथ उसके गाम में शामिल है, और उनके लिए दुआ हुआ। अजीज़ुर रहमान शाकर
کے لیے میسج ہے عزیز الرحمان مجاہد کا. نصیر الحسن شاکر کے لیے میسج ہے کہ نصیر الحسن کی بے قراری سے ساؤتھ افریقہ سے آنے والے تیل اچھا ٹھیک. میں بھی کہوں یہ پروگرام سنا تھا کہ اپنے حتمی مراحل طے کر جائے گا عید کے فوراً بعد, اور اب تو محرم بھی تقریباً گزر گیا ہے, تو وہ مراحل کیوں طے نہیں ہو رہے. تو اب پتہ چلا کہ دور کہیں IMF کے ایک نمائندے سے کوئی ڈیل چل رہی ہے, اور جیسے ہی وہ ڈیل فائنل ہوگی اور اس ڈیل سے حاصل ہونے والا مال ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا, ہم باقی کے مراحل طے کریں گے. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ فار دی انفارمیشن عزیز الرحمان مجاہد جی. تو اس کے علاوہ جناب شعر آگے ہیں دوبارہ. یہ جو لوگ نام نہیں نا لکھتے ساتھ, کمال ہوگا. کتنی بار بتایا کہ اصل چیز تو نام ہے, نام کے علاوہ کیا بنتا ہے. بہرحال یہ جناب ڈنگا شہر سے ہیں اظہار الحق. وہ کہتے ہیں کہ بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی, بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی, وہ میرے ساتھ رہا اور مجھے کبھی نہ ملا. ہائے ہائے, آپ نے حوصلے ہی نہیں کیا ہوگا, آپ نے قدم ہی نہیں بڑھایا ہوگا, آپ نے رشتہ ہی نہیں بھیجا ہوگا, یا آپ کی ذات برادری اور ہوگی, یا آپ کے پاس پھر پیسے نہیں ہوں گے, یا پھر انہوں نے آپ کو اپنے برابر کا نہیں سمجھا ہوگا. جو بھی حادثہ ہے ان سب کا ان سب کا قصوروار آپ خود ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آگے جی راشد ملک کہتے ہیں کہ وہ دولت کو پریفر کرتے ہیں. اور آخر ایک سچا آدمی محفل میں آیا ہے جس نے سچی کہا ہے کہ وہ سامنے والے کا پیسہ دے کے اس کا مقام تعین کرتا ہے. سارے لوگ زیادہ تر راشد یہی کرتے ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ مانتے نہیں ہیں. ہم خود سے تو یار سچ بولتے ہیں. ویسے بھی یقین کیجیے اس کمرے میں کلم ہوں, صرف میں ہوں اور آپ ہیں, اور ہماری باتیں صرف ہمارے درمیان رہی ہیں. لہٰذا سچ بولا کریں, یہاں مت سیاح بننے کی اور وہ سوفسٹیکیٹڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اور سوری کہ آپ کو ہمارے نیم کی وجہ سے وقت پڑا ہوا ہے, اور آپ کو لگا کہ نیم کی وجہ سے آپ کے لسنر سوچیں گے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا, سو ہم نیم چینج کر کے ریل کرنے لگے. اچھا ٹھیک, مہربانی صاحب. دیکھیں نا آپ نے نوکری کا سوال ہے نا جی, تو محنت کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں اس طرح ہوتا ہے. اور جناب آگے بھی شعر آ رہے ہیں, اور اصل ٹاپک پہ کوئی نہیں آ رہا, کیونکہ شعر بھیجنا ادھر سے کاپی ادھر پیسٹ ٹھک سینڈ. لیکن جب آپ کسی ٹاپک پہ رائے دیتے ہیں تو پھر آپ کو خود سے سوچ کے لکھنا پڑتا ہے. اور ایکچولی ٹاپک رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ تعمیری گفتگو کر پائیں, کچھ بہتر گفتگو کر پائیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا یہ دیکھیں نا, اس طرح کے شعر نہیں مجھے اچھے لگتے. جیسے ہے کہ اس نے یوں فتح پائی تھی مجھ پر, دل کا دھڑکنا بھی اس کے بس میں تھا. اب بندے کو اتنا تو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے نا, اتنے تو ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے نا کہ ہر چیز اس کے حوالے کر دی. چل لو, کوئی 50-50 نہیں کھیلنا تو 60-40 کھیل لو, مجھ تھلے لگنا ہے تو 70-30 کھیل لو. اب یہ کیا ہوا کہ 100% باغیں آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں کہ آپ کر لیں جی جو آپ نے کرنا ہے, آپ ہی کریں گے جو کچھ ہے. اٹس ناٹ گڈ, اٹس ناٹ فیئر. ٹھیک ہے جی. اور عدنان شریف ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں پر الفاظ خوبصورت رکھیے, کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں پر الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کے لفظ, اور لفظ بھی شاید نہیں, آپ کا لہجہ یاد رکھتے ہیں لوگ. کیا وہ شعر ہے یار کہ دل چیرتا جاتا ہے لہجے کا روکھا پن, کرتی ہے زباں وہ کچھ جو تیر نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ یہ اہم نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ اہم ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں. دس از ناٹ امپورٹنٹ واٹ یو آر سیئنگ بٹ ہاؤ یو آر سیئنگ. سو اپنی الفاظ کو, اپنے لہجے کو متوازن رکھنا سیکھیے. کتنے لوگ ہیں نا جو عام سی بات بھی کر رہے ہوں تو کتنے میٹھے لگتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو بڑی خاص بات بھی کر رہے ہوں تو زہری لگتے ہیں. وہ ان کا لہجہ ہوتا ہے. اپنے لہجے پہ غور کیجیے, اپنے لہجے پہ محنت کیجیے, یہ بہت ضروری ہے.
اور عزیز الرحمان کا انہیں پسند ہے، عزیز الرحمان کو ملک خضر حیات عوان کا پسند ہے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس ادائے خاص سے دیکھنا کہ لوگ رشک یا شک کرنے لگ جائیں۔ رشک تو آپ نے ویسے نظام دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے لکھ دیا ہے عزیز بھائی، ورنہ لکھنا آپ یہی چاہتے تھے جو آپ نے بعد میں کی۔ اور ویسے بھی عقل مند سیانے اور میچور لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ حتمی بات آخر پہ ہی کرتے ہیں۔ سو خضر حیات عوان صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اپنے وصف ٹھیک کریں، ورنہ پھر ٹھیک ہے جی، جو چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب آگے آ گیا ہے، یہ جناب بڑی زبردست بات لکھی ہے، پڑھ دوں یا ویسے میں نے شعر کہا ہوا ہے۔ ملک نومی باڑا، مائی بردر، آئی لو یو بوس، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اور پاکستان میں ہیں یا کہیں باہر یورپ میں ہی انجوائے کر رہے ہیں؟ اور سائمہ کا میسج ہے جی، یہ کھالیاں شہر سے، وہ کہتی ہیں کہ کتنا کھٹن ہوتا ہے ایک میسج لکھنا اور پھر مٹا دینا، پھر لکھنا، پھر مٹا دینا، صرف یہ سوچ کر کہ اگلے کو اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو دفعہ کریں، پھر خالی میسج بھیج دیں، خالی ایس ایم ایس بھی تو ہوتا ہے نا، ہیں جی۔ قدر ویسے جو بندہ قدر نہیں کرتا اس کو ڈیلیٹ ہی ماریں، بلاک کریں، ڈیلیٹ ماریں، مٹی پائیں، دفعہ کریں، خود فلوتے کھائیں، کوئی ربڑی دودھ شدھ پئیں۔ کن کموں میں ہیں آپ مس سائمہ؟ اور ملک نومی باڑا کہتے ہیں جی کہ اٹالیا میں ہوں بھائی جی، تو انجوائے کر رہے ہیں سر، پاکستان آئیے گا تو ذرا زیارت کرائیے گا، میں آپ سے ادھر گیا ہوں، آئی مس یو، آئی لو یو، ٹھیک ہے جی۔ تو اٹس ٹائم ٹو سے یو جی گڈ بائی۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ جہاں جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، پازیٹیو رہیں، اچھی بکس پڑھیں، بھرپور نیند لیں، روزانہ ایکسرسائز کریں، چائے یا کافی کا ایک کپ ضرور پیجیے، منفی لوگوں سے اور منفی خیالات سے دور رہیں، خیر کے کاموں میں پڑیں، صلح جو رہیں، نرم ہو رہیں، خیر بانٹیے، جھکنے والے بنیں، جوڑنے والے بنیں، بانٹنے والے بنیں، دینے والے بنیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ، اور جیسے میں نے کہا کہ خوش رہا کیجیے، یہ زندگی ہے، اس کے سیاپے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ خوش رہیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ کسی شو میں۔ ٹل دین رب رکھا، اللہ حافظ، بائے بائے۔